আমরা সারাদিন দুনিয়াবাজি করে আমরা রতন চিহ্ন করতে পারি। দাদাজান কেবলা কিছু হাদিয়া দিয়ে বললেন, চট্টগ্রামের ভাষা বলে নফুত তুমি আজমির শরীফ গগৈ আর গরিব নামাজের খেদমত ভারত উপমহাদেশে কোটি কোটি টাকার মালিক ব্যবসায়ীর অভাব আছে, কেন বাবা বারিশের সন্তানকে দয়া করে হুজুর গরিব নওয়াজ স্বপ্নে দেখায় এই দয়া করেছেন? এটা শুধু বাবাজান কেবলার জন্য নয়, দরবারে বাড়িয়ার সমস্ত ভক্তবৃন্দর জন্য এটা আফজল তকদীর। তো অনেকে আমরা দাদাজান কেবলা যখন থাকতো, পীরের মান্যতা কি কিছু কথা মনে রাখবেন, গুরুর বাক্য শিরোধার্য। আমার দাদাজান কেবলা আলম বলতেন, তোমার মুর্শিদ যা বলে দিয়েছে তার উপর আমল করা ভক্তের কাজ। এখন আমরা যারা আছি এইখানে হাত তুলে বলা লাগবে না, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন যে কয়জন গুরুর বাক্য ঠিক মতো মানে, উত্তর পেয়ে যাবেন। মনে করেন আমার দাদাজান কেবলা আলম যে আল্লাহর ওলি ছিলেন, উনি আমাদেরকে যেভাবে হুকুম আহকাম সব কিছু ডকুমেন্টারি দাদাজান কেবলা দিয়ে গিয়েছেন। যেমন আমরা কিছু কথা আসলে বলা উচিত এইরকম মঞ্চে ভক্তবৃন্দর গোড়া শক্ত হওয়ার জন্য। আমার দাদাজান কেবলা আলম 12 মাঘ বার্ষিক মাহফিল করতেন পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দাদাজান কেবলার অনেক মুরিদ এখানে আছেন না? আছেন। দাদাজান কেবলা আলম 3 বছর ওই মাহফিল বন্ধ রেখেছেন। এই কথা বলার উদ্দেশ্য কাউকে হেয় করার জন্য নয়, অনেক ভক্তবৃন্দ আমাদেরকে এইরকম প্রশ্ন করেছে, যার কারণে আমি সৈয়দ হাসান বারী হযরত শাহ দিওয়ালি দাদাজান কেবলা আলমের যে হুকুম দিয়ে গিয়েছেন তার তালিমটা আমার পীর ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি বলছি। আমার দাদাজান কেবলা আলম 3 বছর মাহফিল বন্ধ করে খাদ্দার আনিস সাহেবকে ওই মাহফিল দান করেন। তাইলে আমি যদি কাউকে কোনো কিছু দান করি, ওইটাকে আমি ছিনিয়ে নেওয়ার সত্য পারি? আমি কারোকে ছিনিয়ে নিতে পারবো না। কেন? দান দান। আবার দান করেছে বাবা বারিশের মতো আল্লাহর ওলি। 3 বছর আমরা বাবাজান কেবলা আমার চাচা জানেরা সহ আমরা ওইখানে দিয়েছিলাম, মাহফিল আদায় হয়েছে। যাক, যে কোনো ভাবে দরবারে বাড়িয়া শরীফে 12 মাঘ পালন হয় করে, কিন্তু আমার কথা হলো যারা বাবাজান কেবলা আলমের ভক্ত মুরিদ আছেন, ওনাদের সবাইকে বাবাজান কেবলার হুকুম ছিল খাদ্দা আনিস সাহেবের ওইখানে 12 মাঘের মধ্যে আপনারা যাবেন। এখন প্রশ্ন হলো, যারা ওই দিন আমরা দরবারে বাড়িয়া শরীফে আসি, তাহলে আমরা যে মুনিরের হুকুম অমান্য করে এখানে আসি, একটু চিন্তা করবেন, চোখ বন্ধ করে মনে করবেন বাবাজান কেবলা রুহানি বা জাহেরান আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাজান কেবলা আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি আমার হুকুম কেন অমান্য করলে? আপনি চিন্তা করে দেখেন কি জবাব বাবা বারিশকে দিবেন। আমার কথা সহজ, যদি এটা নিয়ে কেউ আমার সামনে বসতে চায়, আমি হাসান বাড়ির সাথে বসতে বলবো। আমার দাদাজান কেবলা আলম থাকা অবস্থায় জীবদ্দশায় আমি এবং আমার বড় ভাই সৈয়দ আমির খসরু বারী, আমরা 2 ভাই সব সময় বেশিরভাগ সময় দাদাজান কেবলা আলমের খেদমতে কাটিয়েছি এবং বাংলাদেশের বহু দরবার খানকায় যেখানে দাদাজানের খানকা আছে গিয়েছেন, আমরা ওখানে দেখেছি এবং কাকে কি বলেছেন অনেক কিছু আমাদের স্মরণ আছে। আমি কাউকে বারবার বলছি যে আঘাত করার জন্য নয়, আমার দাদাজান কেবলার মুরিদ যারা, ওনারা, আমিও যেহেতু দাদাজানের মুরিদ, ওনারা আমার পীর ভাই। আমি চাই না কেউ হাসরের ময়দানে গিয়ে আমার পীর ভাইয়েরাও আমার দাদাজানের সামনে গিয়ে আপনারা তখন লজ্জায় পড়ে। আমি কি ভুল বলেছি? সুতরাং গুরুর বাক্য শিরোধার্য, এই জিনিসটা সবাই মাথায় রাখবেন। আপনার মনে কি করেছেন এগুলো চিন্তা করবেন, চিন্তা করে বাকি জীবন
আপনা মুনিবের হুকুম মতো আদায় করার জন্য মালিক সবাইকে দয়া করুন। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন আপনাদের সামনে তকরীর পেশ করবেন সুদূর ইন্ডিয়া থেকে আগত দিল্লি দরবারে মাহবুবে পাকে সম্মানিত সজ্জাদা নসীন হযরত সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন নিজামী মাদাজিল্লাহুল আলী। جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو حضرت قبلہ سید عبد الباری شاہ چشتی قادری نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اپنے نفس کی خواہشات کی دیواروں کو توڑ کے اپنے آپ کو پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اس مذہب اسلام کی روحانیت کا نام تصوف ہے۔ تصوف ایک راستہ، ایک مسلسل سفر جو شروع ہوتا ہے شریعت سے اور ختم ہوتا ہے حقیقت پر۔ شریعت سے حقیقت کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے طریقت، اور اس راستے پہ، طریقت کے راستے پہ چلنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک مرشد کی، جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر اس راستے پہ چلائے، کیونکہ اس راستے پہ انسان بار بار پھسلتا ہے۔ یہ کام ایک مرشد کا ہے، ایک پیر کامل کا ہے، جو ہاتھ پکڑ لے اپنے مرید کا، تو وہ گرے تو پھر اٹھا کے اس کو اس راستے پہ رکھ دے۔ اور تصوف کی عمارت جس اصول پہ کھڑی ہے
وہ اصول ہے خدمت خلق. ایک اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت. خدمت وہ جو بے لوث ہو، جس کا بدل پانے کی چاہت دل میں نہ ہو، وہی خدمت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اب کسی تکلیف سے گھرے ہوئے انسان کی تکلیف کو محسوس کرنا، کسی کا درد دور کرنے کی کوشش کرنا، کسی سے محبت سے بات کر لینا، یہ خدمت خلق ہے. اور یہ جذبہ اللہ نے انسان کی فطرت میں داخل کیا ہے. اس جذبے کو باہر نکالنا یہ کام ہے خانقاہ کا. اس جذبے کو باہر نکالنا، ابھارنا، نکھارنا کہ اللہ کے بندوں سے خدمت کرو، محبت کرو، پیار کرو، یہ ایک خانقاہ میں ایک پیر بیٹھ کے کرتا ہے. اور خدمت خلق وہ ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کی خدمت وہ ہو کہ خدمت کرنے کے بعد دل میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اتنوں کو کھانا کھلا دیا، اتنوں کا افطار کروا دیا، اتنوں کی مدد کر دی. نہیں، حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آج سے 750 سال پہلے یہ فرما دیا کہ جس شخص کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ نیک ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ سخی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی زندگی کے بدترین مقام پہ پہنچ چکا ہے. اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے رہو، کچھ پتہ نہیں اللہ کس موڑ پہ پکڑ لے. اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں. تو یہ کام جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کے پیر کی رہنمائی قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہو. پیر امتحان بھی لیتا ہے. آج کل تو ذرا تکلیف ہو جائے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، یہ حالت ہو گئی ہے. اور پیر کیسا ہو اور مرید کیسا ہو، مرید بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر سے ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، مگر اپنے پیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. روئے زمین پہ کسی بھی خانقاہ میں جب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مرید کیسا ہو، تو مثال ایک ہی دی جاتی ہے کہ ابو الحسن امیر خسرو جیسا. اور پیر کیسا ہو تو سلطان المشائخ محبوب الہی جیسا. وہ پیر اور وہ مرید جن کی مثال نہیں ملتی کہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نام جانتے ہیں ان کا. ایک ایسا بھی وقت تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے میں کس کا مرید بنوں، کس کو اپنا پیر بناؤں، کس کے ہاتھ پہ بیعت کروں. بہت چھوٹی عمر سے حضرت امیر خسرو نے شاعری کرنا شروع کر دیا. جب ان کے والد نے دیکھا کہ بچہ شاعری کرتا ہے اچھی، اس کا رجحان کچھ تصوف کی طرف ہے، اس کا رجحان کچھ روحانیت کی طرف ہے، تو ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چلو میں تجھے آج حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، تو ان کا مرید بن جا. حضرت امیر خسرو جب خانقاہ تک پہنچ گئے محبوب الہی کی تو رک گئے. اپنے والد سے کہا کہ یہ فیصلہ تو میرا ہونا چاہیے کہ میں کس کا مرید بنوں. مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا. آپ میرے لیے پیر کیوں چنیں گے؟ چوائس تو میری ہوگی، میں کسے پیر چنوں؟ میں نے ابھی حضرت نظام الدین اولیاء کو پیر نہیں چنا، اس لیے میں یہیں رہتا ہوں، آپ چلے جائیے اندر. ان کے والد نے جب یہ جواب سنا تو بڑے شوق ہوئے. خاموشی سے حضرت امیر خسرو کو وہیں چھوڑا، محبوب الہی کی خانقاہ میں چلے گئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر خسرو باہر بیٹھ گئے اور بڑے کشمکش میں تھے کہ میں نے ٹھیک کیا، میں نے غلط کیا، میں نے اپنے والد کو ہی جواب دے دیا.
میں کیا کروں؟ اسی کشمکش میں حضرت امیر خسرو نے کچھ اشعار کہے، کچھ شعر کہے، ایک ربائی کہی جو ان کے ذہن میں تھی. اپنے ہی ذہن میں ایک شعر فارسی کا کہا اور یہ کہا: تواں شاہے کے بر ایوان قصرت، کبوتر در نشینت باز گردد، غریب مستمند بر درآمد، بیایت اندرو یا باز گردد. حضرت امیر خسرو نے اپنے ذہن میں کہا محبوب الہی کو کہ تو ایک ایسا بادشاہ ہے، تو شاہے کے بر ایوان قصرت، تو ایک ایسا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کے محل کی چھت پہ جب کوئی کبوتر بیٹھ جاتا ہے تو وہ باز بن جاتا ہے. ایک غریب حاجت مند شخص تیرے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اندر جائے یا اسی راستے سے واپس لوٹ جائے جہاں سے آیا ہے. یہ حضرت امیر خسرو نے شعر اپنے ذہن میں کہا. حضرت محبوب الہی نے اپنے کشف سے اس شعر کو پڑھ لیا، اپنے مرید سے کہا ایک کاغذ لاؤ قلم، اس شعر کا جواب لکھا اور کہا باہر ایک لڑکا بیٹھا ہے خانقاہ کے، اس کے ہاتھ میں دے کر آؤ. تو مرید جب باہر گیا تو دیکھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے ایک طرف چھوٹی عمر میں ایک کشمکش میں. مرید نے جا کے پرچہ ہاتھ میں دے دیا، محبوب الہی نے بھیجا ہے تمہارے لیے. حضرت امیر خسرو نے جب اسے پڑھا تو اسی شعر کا جواب لکھا تھا جو حضرت امیر خسرو کے ذہن میں ہی تو صرف کاغذ پہ نہیں آیا تھا. اس کا جواب محبوب الہی نے اسی انداز میں لکھ کے بھیج دیا. آپ نے لکھا: بیایت اندرو مرد حقیقت کہ با ما یک نفس ہمراز گردد، اگر ابولا بود آ مرد ناداں ہزار آہے کے آمد باز گردد. آپ نے فرمایا اندر آ جا اے مرد حقیقت، ہماری خانقاہ میں اندر آ جا، کہ با ما یک نفس ہمراز گردد، ہمارے قریب ہو جا، ہمارا ہمراز بن جا. اگر ابولا بود آ مرد ناداں، اگر تو نادان اور بے وقوف قسم کا شخص ہے، ہزار آہے کے آمد باز گردد، تیرے لیے بہتر ہے اسی راستے سے لوٹ جا جہاں سے آیا ہے. حضرت امیر خسرو نے جب یہ جواب دیکھا ان کی آنکھوں میں سے اشک بہنے لگے. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے خانقاہ کے اندر گئے، محبوب الہی کے قدموں میں گر گئے اور اسی وقت بیعت کی آپ نے. محبوب الہی کے مرید ہو گئے کہ مجھے ایسے ہی پیر کی تلاش تھی جس کو معلوم ہو کہ اس کا مرید کیا چاہتا ہے، کس پریشانی میں مبتلا ہے، جو اس کا درد اور تکلیف بھی سمجھ سکے، جو اس کے ذہن کو پڑھ لے، جو اس کے چہرے کو پڑھ لے. وہ پیر آج مجھے مل گیا. اور جب مرید ہوئے تو ایسے مرید ہوئے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ اپنے پیر کے لیے، اپنے پیر کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، سارے مال دولت سب کچھ قربان کر دی اپنے پیر و مرشد کے لیے. وہ حضرت امیر خسرو. محبوب الہی فرمایا کرتے تھے خسرو تو میری زندگی کی دعا مانگا کر، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو زندہ نہیں رہ سکتا. اور ایسا ہی ہوا. محبوب الہی کے جب وصال ہوا سن 725 ہجری میں تو حضرت امیر خسرو تو بنگال میں تھے. جب خبر پہنچی کافی وقت کے بعد کہ مرشد کا انتقال ہو گیا، بھاگتے ہوئے دہلی کی طرف روانہ ہوئے. کافی وقت گزر گیا، دہلی پہنچے، مزار مبارک کے پاس اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور پھر شعر پڑھا جو ان کی زندگی کا آخری شعر تھا: گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارو کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چودیس. یہ کہہ کے حضرت امیر خسرو کا وصال ہو گیا. آپ نے فرما دیا تھا کہ میرا مزار میرے مرشد کی قدموں کی طرف بننا چاہیے. جو لوگ بارگاہ محبوب الہی میں گئے ہیں انہیں معلوم ہے حضرت امیر خسرو کا مزار مقدس محبوب الہی کے قدموں کی طرف ہے. تو ایسا مرید جس کی کوئی مثال نہ ہو اور ایسا پیر جس کی مثال دنیا نہ دے سکے، وہ رشتہ تھا. یہ
خاص طور سے وہ طلبہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ آپ کا استاد، آپ کا پیر، اس کا ادب، اس کا مقام آپ کے دل میں کیسا ہونا چاہیے. وہ پیر جو آپ کو اس دنیا میں چلنا سکھائے، اس دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کرنا سکھائے، جو باہری شریعت سے اندرونی حقیقت کا راستہ آپ کو سب طے کرا دے، اس پیر کا مقام آپ کے دل میں کیا ہو. یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر سے خاص طور سے میں سید حسن باری اور ان کے دستگیر باری کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو دستار خلافت ان کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی عطا ہوئی. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں میں دین کے جذبے کی محبت کو اور پختہ کرے، دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ اور بلند فرمائے. حضرت قبلہ سید عبدالشاہ باری چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بہت بہت مبارکباد. وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں. میں اپنی بات بس اس شعر سلطان کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویش کے دربار میں موجود ہیں آپ جس کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. آپ تمام لوگوں کو پھر سے اس عرس کی بہت بہت مبارکباد. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی